अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। और जैसा कि नज़र आ रहे हैं अनवर इकबाल वाशिंगटन डीसी से, मुझे तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है आप सब जानते हैं, डॉन से सीनियर तरीन लोगों में से हैं। हमारे उम्र में तो शायद बराबर हो मगर हमसे सीनियर है। बहरहाल पहले भी हमारे साथ आप 2 दफ़ा देख चुके हैं। तो जो ईरान, अफ़गानिस्तान और जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उस पे इनसे बेहतर आदमी मेरे ज़हन में तो नहीं था। तो आइए डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो अनवर भाई, क्या कहेंगे? रिजीम चेंज होने जा रहा है, डायरेक्ट आ रहा हूँ मैं। रिजीम चेंज हो रहा है या नहीं? कोशिश तो है और काफ़ी हद तक पुरानी जो हुकूमत है उनके अफराद को मंज़र से हटा दिया गया है। आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं वो शहीद हो गए। उसके अलावा उनके जो सारे सीनियर कमांडर्स हैं बहुत सारे, वो नहीं रहे। लेकिन ये तो एक पहलू है रिजीम चेंज का ना। लेकिन दूसरा जी। पहलू ये होता है कि जो जो हुकूमत आएगी, जो लोग आएँगे, जो रिप्लेस करेंगे, उस वहाँ पे भी तो कोई पेशरफ्त हो, तो वहाँ तब तक कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती। एक ही शक्ल नज़र आती है जो साबिक शहंशाह जो हैं, उनके साहबजादे जो हैं वर्जीनिया में रहते हैं, उनका नाम आता है। लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो जो ईरानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, उनमें तो वो बहुत मकबूल हैं, लेकिन ईरान के अंदर इतने मकबूल नज़र नहीं आते। दूसरा सवाल ये था कि क्या ईरानियों ने पहले देखा, पहले शहंशाहियत थी, बादशाहत थी, उसको हटा के फिर वो लाए, एक हुकूमत आई उलमा की, जो कि खुद एक डिक्टेटरशिप बन गई। और अब क्या वो दोबारा फिर डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहेंगे? क्या वो बादशाहत लाना चाहेंगे या वो जमहूरियत चाहेंगे? ये सवालात हैं जिनका अभी कोई जवाब देने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और फिर एक रज़ा बात आप पहलवी। जी, जी, सॉरी, जी। सॉरी। एक बात और रज़ा ज़हन में पहलवी के रखें। साहबजादे को अगर लेकर आते हैं, तो हुँ। वो यहाँ रहते हैं तो कुछ गारंटियाँ भी तो ली जाएँगी ना, कि अब शहंशाहियत तो नहीं चलेगी? गारंटियाँ क्या, एक दफ़ा जब किसी को शहंशाह बना दें तो फिर शहंशाह ही बन जाता है वो। वो ये कहते हैं कि मैं बस एक दस्तूरी बादशाह बनूँगा। बादशाह वो बनना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं दस्तूरी बादशाह बनूँगा और हुकूमत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास होगी। लेकिन वो तो ये वादा उनके दादा ने भी किया था, उनके वालिद ने भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको याद है कि मुतलकुल अनान शहंशाहियत बन गई। किसी को आप बादशाह बना दें तो फिर वो इक़्तिदार का भी ख़्वाहिशमंद होता है। तो अभी बातें, और अगर वो सचमुच एक दस्तूरी बादशाह बनेंगे या जमहूरी हुकूमत आएगी, तो उसके भी कुछ कोई मनाज़र जो हैं सामने नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा? ये बहुत अहम बात है। और उसके अलावा एक चीज़ और है, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है वाशिंगटन में कम से कम, कि पासदाराने इनकलाब जो हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ईरान के जो गरीब तरीन माशरे के जो पसमानदा लोग थे, उनको ऊपर लाके और उनको ट्रेन किया गया और उनको जंग लड़े इराक के खिलाफ, उसमें और मज़ीद मुस्तहकम हो गए। फिर सीरिया में इन्वॉल्व रहे, और वो लोग हैं जिनको पता है कि अगर वो ये सिलसिला ख़त्म हो गया, तो वो फिर दोबारा ज़ीरो की तरफ चले जाएँगे। तो वो इतनी आसानी से हथियार नहीं फेंकेंगे, डिस्पर्स हो जाएँगे, फिर लड़ेंगे। तो इस तरह की का स्मूथ ट्रांज़िशन होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी लीबिया, सीरिया की तरह हालात पैदा हो जाएँगे? लीबिया, सीरिया अगर नहीं भी बन सका, वैसे लीबिया और सीरिया बन भी सकता है। यानी हम पाकिस्तान में तो ज़ाहिर ये बातें नहीं की जाती, इनको बुरा समझा जाता है। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो वहाँ ईरान के अंदर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। कुर्द हैं जो अगर उनको अलहदा कर दिया जाए, कुर्दों को अलहदा करना इसलिए मुश्किल होगा कि एक तो हुकूमत कुर्दों की बन गई है इराक में, और दोबारा यहाँ भी बन गई, तो फिर तुर्की पे प्रेशर पड़ेगा, वहाँ भी कुर्द बहुत। एग्ज़ैक्टली। तो ये नहीं, अमेरिका नहीं चाहेगा अभी कम तो तुर्की पब्लिक को का भी तोड़ा जाए। परसेप्शन क्या है आपके ज़हन में? ईरान की पब्लिक की जो डायनामिक्स है, वो आप क्या कहते हैं कि इनके साथ कितने हैं, सेकुलर मॉडर्न कितने हैं? वो क्या आपके ज़हन में है? आपकी मालूमात क्या है? दोनों तरफ बहुत बड़ी तादाद है। ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि ईरान में मज़हब बहुत गैर मकबूल हुआ है। जिस तरह की हुकूमत की गई, जिस तरीके से मज़हब के नाम पे एक आमरीत मुसल्लत की गई,
اس کی وجہ سے پھر میں یہی کہوں گا ہمارے پاکستان میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، برا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں میں نے جو جب بھی ایرانی سے گفتگو ہوئی، ایران سے آنے والوں سے بھی، تو ان میں یہ مذہب سے میں نے ایک بیزاری ضرور محسوس کی کہ وہ بہت تنگ تھے، بہت بیزار تھے۔ اور آپ دیکھیں ہمارا پاکستانی اگر ہمارے یہاں بھی اگر مذہب کے نام پہ مولویت مسلط کر دی گئی تو کتنے پاکستانی خوش ہوں گے، بہت بڑی تعداد ناخوش ہوگی۔ تو وہ ان کی بھی تعداد بڑی ہے، اور پھر یہ 40 47 سال میں جو اسلامی حکومت ہے ان کے بھی ہمدرد پیدا ہوئے، ان میں سے ایک مثلا پاسداران انقلاب ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، تو وہ بھی لڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر بظاہر کوئی حکومت بن بھی گئی، شہنشاہ کے بیٹے چلی بھی گئے، تو پھر بھی مزاحمت ہوگی، ان کے پاس ویپنز بھی ہوں گے، پھیل جائیں گے، لڑائی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی امن نہیں آنے والا۔ وہاں جو گراؤنڈ پر اپوزیشن موجود ہے جیسی بھی ہے، ابھی تو اس کو روم نہیں ملا ہے، بریچ نہیں کر سکتے ہیں، مگر کل اگر موقع لگے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اصل جو ایلیمنٹ ہے، اصل سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ گراؤنڈ پر یعنی مخالفت تو موجود ہے موجودہ حکومت کی، رجیم کی، لیکن گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں وہ کیا اس طرح آرگنائز ہو کے ایک حکومت بنا سکیں گے؟ اگر بنا سکے تو پھر امن بھی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ انوالو ہے اور بہت ساری پاورز ہوں گی ایران پر سے۔ اگر حکومت بن گئی تو چل بھی جائے گی، اس لیے کہ ایران پر سے فوری طور پہ سینکشن اٹھا لی جائیں گی، سینکشن اٹھائیں گی تو ایران کے بہت سارے پیسے خود ان کے یہاں بینکوں میں پڑے ہوئے ان کو ملیں گے، اور اس کے بعد اگر ایک ڈھنگ اور سلیقے کی حکومت بن گئی تو کم از کم انفلیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، قیمتیں قابو میں آئیں گی، تجارت کھلے گی اور خوشحالی آئے گی، کیونکہ ایران ایک بہت خوشحال ملک ہے۔ جو ایران میں غصہ ایرانیوں کو اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس تیل کی دولت ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے اتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر حکومت بن گئی تو چل بھی جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ کیا بن جائے گی۔ اب تک صورتحال واضح نہیں ہے، کوئی بھی پیشگوئی کی جائے تو وہ میرا خیال ہے غیر مکمل ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت بن جائے جو اس حکومت کے بالکل الٹ ہو، جو مغرب سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہو، جو معاشی ترقی پہ زور دے، وہ چل بھی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکے اور فساد پھیل جائیں۔ لیکن یہ تو ممکن نہیں نظر آتا کہ موجودہ حکومت جو ہے موجودہ حالت میں یہ کب تک چلے گی، یہ کہنا یقینی طور پہ کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ کمزور تو ہوئی ہے، اور اگر وہ اپنے سپورٹرز کو موبلائز کر لیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو بچ بھی سکتے ہیں، لیکن دشوار بہت نظر آتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے اگر مارنا ہوتا آیت اللہ خامنئی کو جو اب مارا، وہ پچھلے اٹیک میں بھی مار سکتے تھے۔ جو انٹیلیجنس آپ سامنے ہے ہمارے، اور جو امریکہ کا اسٹائل ہے یا اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو لگتا نہیں ہے کہ کہیں پہلے سے کچھ چیزیں اسکرپٹڈ ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں عراقی کو کچھ نہیں ہوا، علی لارا جانی کو کچھ نہیں ہوا، مسعود شکیبزان جو صدر ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا، جو ویسٹرن ورلڈ میں تھوڑے سے ماڈرن کہلاتے ہیں، اکوموڈیٹڈ کہلاتے ہیں، لچکدار کہلاتے ہیں، وہ سب زندہ ہے۔ اور باقی اندر کہتے ہیں 40 کے قریب لوگ تھے، میجر کمانڈر بھی تھے، اور ڈیفنس منسٹر بھی تھا، پاسداران انقلاب کا جو نیا ہیڈ تھا وہ بھی موجود تھا، اور ابھی تو بہت سے لوگوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بنیاد پرست تھے، جو ایکسٹریمسٹ تھے، وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں؟ انہی کو کنٹینیو کر کے گریجولی نہ صرف چیزیں فارغ چینج کی ہوئے جائیں ہیں گی؟ بلکہ جو ایک نہ صرف یہ کہ فارغ ہوئے ہیں بلکہ جو بچ گئے ہیں وہ بھی فارغ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اب مسئلہ ہے کہ وہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے اس کا اجلاس بلائیں گے اگلا، وہ منتخب کرنے کے لیے جی، جو رہنما اور سپریم لیڈر۔ اب وہ جو اجلاس ہوگا اس اجلاس کو بھی اڑایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو ایکٹیو ہوں گے ان کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کے پاس آپشنز ختم نہیں ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، جو آپشنز کم ہو رہے ہیں وہ ایران کی حکومت کے پاس ہو رہے ہیں۔ اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا ہے
اگر تو انہوں نے پتہ کچھ انتظامات کیے ہیں اور ایسے لوگوں سے رابطے میں ہیں، اگر صرف شہنشاہ کا جو صاحبزادے ہیں صرف وہی کینڈیڈیٹ نہیں ہیں بلکہ اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور کوئی انتظام امریکہ کر رہا ہے، تو پھر یہ مطلب یہ چل بھی سکتا ہے سارا سلسلہ، نئی حکومت بھی آ سکتی ہے، ٹیک اوور بھی کر سکتی ہے، لیکن اب تک تو یہ تو صرف ایک قیاس آرائی ہوگی نا، اب تک کوئی ایسی سوال سامنے جی نہیں آئی ہے۔ ایگزیکٹلی. اچھا اقبال ابھی بھائی، تو صرف یہی لگتا ہے کہ کہیں بہت زیادہ کیوس نہ ہو جائے، بہت زیادہ فساد نہ پھیل جائے۔ اقبال بھائی اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران پر حملے سے 2 دن پہلے افغان پاکستان وار ہوتی ہے؟ میری کچھ معلومات بھی ہیں، اسپیکولیشنز بھی ہیں، اور کچھ میرا اپنا بھی اسسمنٹ ہے کہ کیا یہ طے نہیں ہو گیا ہے نیو ورلڈ آرڈر جو آ رہا ہے کہ دنیا میں بہت تبدیلیاں ہوں گی، بڑے رجیم چینج ہوں گے، یہ شیعہ جو کلرجی ہے اسے بھی ختم کرنا ہے، اور سنی کلرجی جو ہے جو ایکسٹریمزم ہے اسے بھی ختم کرنا ہے، اور سنی کلرجی کو ختم کرنے کا ٹھیکہ پاکستان کو دیا گیا ہے؟ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم سازشوں کو ایک طرف رکھ دیں تو جب بھی یہ تو پاکستان میں آپ کی یاد ہوگا جب وزیر اعظم بنی تھی بینظیر بھٹو پہلی دفعہ، اس دفعہ انہوں نے ایک بات کی تھی، اس دوران اور اس کے بعد بھی بات کئی دفعہ کی تھی، وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی افغانستان میں آپ نے روسیوں سے لڑنا تھا، سوویت یونین سے لڑنا تھا، اس کے لیے آپ نے ساری دنیا سے جو ایکسٹریمسٹ تھے، جو جہادسٹ تھے، جو ملیٹنٹس تھے، وہ اکٹھے کیے اور لا کے افغانستان میں رکھ دیے، اور پھر ان کو ٹرین کیا گیا، پاکستان میں کیمپوں میں ٹرین کیا گیا، اور ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی اس طرح کے لوگوں کی، اور اس سے ہم جو ہے نا ڈیل کرنے کی، ان سے ہم نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہماری مدد کریں تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن اس وقت امریکہ نے نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، 9/11 بھی ہوا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو کسی نہ کسی کو یہ میس تو صاف کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ اس حد تک میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مغرب میں یعنی آپ کو پتہ ہے یہاں پلاننگ کرتے ہیں، بہت وقت لیتے ہیں، لیکن یہ سوچ 9/11 کے بعد پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جو ریلیجیس ایلیمنٹ جو ہیں، جو ملیٹنٹس جو ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، وہ چاہے مسلم، اور ظاہر ہے خاتمہ مسلم ممالک کو ملائے بغیر نہیں ہو سکتا مکمل طور پہ، تو کچھ ممالک کو چوز کرنا پڑے گا، کچھ حکومتوں کو چوز کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، لیکن یہ عمل جو ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو گیا ہے۔ سر، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جہاں پر بھی بنیاد پرستی ہے، ایون یہ اسرائیل میں بھی ہے، اور نیتن یاہو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہندوستان میں مودی ہیں، ان لوگوں نے امریکہ کو دکھا کے بڑے فائدے بھی لیے ہیں، اور امریکہ کو بڑا غصہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو واشنگٹن میں ہیں اور ان ٹچ بھی رہتے ہیں کہ امریکن تھنک ٹینکس میں انڈینس کا بڑا زور تھا، انہیں بڑا فارغ کیا گیا ہے، سب کے نمبر آنے جا رہے ہیں، سارے رجیم چینج ہوں گے، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں رجیم چینج کرنے کی امریکہ کوئی کوشش کرے گا، اور کیا بھی امریکہ نے، تو امریکہ کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے انڈیا کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، لیکن انڈیا نے امریکہ کو اپنے روٹس بنانے نہیں دیا، اس طرح کے امریکہ کے اندر تعلقات نہیں ہیں کہ وہاں فوجی انقلاب آ جائے، کسی کو ہٹا دیا جائے، کسی نہیں کو مار نہیں، دیا اگر جائے۔ فیئر الیکشن ہو جائے، وہاں کی اپوزیشن بھی، وہاں کی سول سوسائٹی بہت بڑی ہے، بہت بڑی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، وہاں جو بنیاد پرستی ہو رہی ہے ہندوؤں کے، کرسچنس کے، اور جو چھوٹی مائنورٹیز ہیں دلت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، روز کے واقعات ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہاں ایک انتہا پسند حکومت ہے، ہندو انتہا پسند حکومت ہے، اور بہت ظلم کر رہی مائنورٹیز پہ، اور خود اپنے ملک میں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کا نظام لا کے نافذ کر دیا ہے۔ آپ انڈیا میں میڈیا فریڈم کے بجائے آپ دیکھیں وہاں گودی میڈیا آ گیا ہے، اور سارے مسائل ہیں، اور لیکن یہ ہے نا کہ کچھ کر سکنے کے لیے آپ کا وہاں اتنا انفلوئنس ہونا ضروری ہے کہ آپ کچھ کر سکیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا ابھی اتنا انفلوئنس انڈیا میں کہ وہ کچھ کر سکے۔ اچھا، چائنا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیکورٹی معاملات پہ چائنا امریکہ کے ساتھ ہے، ایران میں اس کا جو بیہیویئر ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ بس وہ دور دور سے مذمت تو پاکستان نے بھی کی ہے، اور شہیدی قرار دیا جا رہا ہے آیت اللہ خمینی کے معاملے کو، وزیر خارجہ نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی،
ٹیلی فون بھی ہو رہے ہیں. تو چائنا بھی اگر کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو کنٹین انڈیا کی تو اب ضرورت نہیں ہے جب اگر چائنا سے گڈی گڈی چل رہی ہے اور اگر وہاں پہ بھی فیئر الیکشن ہو ہندوستان میں اسرائیل میں یا جہاں جہاں یہ ساری صورتحال ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی. دیکھیں فیئر الیکشنز تو اس لحاظ سے تو فیئر ہوتے ہیں انڈیا میں کہ ووٹنگ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی جاتی، لیکن پہلے سے یعنی اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ اس میں وہ جو ہندو جو ایکسٹریمسٹ ہے وہیں جیتے. تو اس کو یعنی یہ اس میں کس حد تک بین الاقوامی مداخلت ہو سکتی ہے یہ ذرا مشکل ہے. میں نہیں نہیں میں سمجھتا کہ مداخلت کو نہیں کہہ رہا. اگر دوری اختیار کر لی جائے اور دوسرے کے صرف ماحول ہی دوری نہیں بنایا دوری جاتا. تو خیر دوری تو انڈیا سے اختیار نہیں کریں گے، لیکن اب قربت بھی پہلے جیسی نہیں رہی، ایگزیکٹلی. کیونکہ ان کو اس کا اندازہ ہوا ہے کہ انڈیا اپنے انٹرسٹ سب سے آگے رکھتا ہے، کیونکہ بڑا ملک بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوگا جس طرح پاکستان سے کہتے ہیں جو فرمائش کرتے ہیں پاکستان پوری کر دیتا ہے، لیکن پاکستان نے بھی اکثر نہیں کیا. مثلا طالبان کے معاملے پہ نہیں کیا، نیوکلیئر پروگرام کے معاملے میں نہیں کیا. مگر انڈیا میں زیادہ ان کو احساس ہوا کہ انڈیا میں ان کے لیے اتنا زیادہ اسپیس نہیں کریٹ ہو رہی ہے جتنی کہ وہ خواہش مند ہیں. تو اس کے بعد ایک جو اسٹریٹجی ہے اس ریجن کے لیے، اس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا ہے، چائنا کے پیچھے انڈیا ہے، انڈیا کے پیچھے پاکستان ہے. پاکستان کو افغانستان میں بھی ایک رول دیا گیا ہے. جب ایران میں گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں بھی پاکستان کے بارڈر ہیں، اس میں بھی پاکستان کا ایک اہم رول کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے کبھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک 2011 کے بعد لگتا تھا کہ اب پاکستان واشنگٹن میں بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ صورتحال اب نہیں ہے. پاکستان کی اہمیت کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ایک خاص لیول پہ اس کی اپنی حیثیت بھی ہے اور وہ رہے گی. پاکستان کو دوبارہ بالکل آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. نہیں وہ تو جب بھی ورلڈ آرڈر میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو فوجی جنرل آگے ہو جاتا ہے. پہلے وہ ڈائریکٹ آ جاتے تھے، اب انہیں پپٹ لا کے بٹھا دیتے ہیں تاکہ یہاں پرابلم زیادہ نہ ہو. تو گڈی گڈی تو جب جب وہ فوج کے پرویل کرتی ہے ہمارے یہاں گڈی گڈی ہوتی ہے. وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایک سازشی تھیوری کہیں یا مجھے کچھ پاکستانی فوجیوں نے کہا ہے کہ جی افغانستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ پشتون بیلٹ پاکستان میں آ جائے گی ان کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دہشت گردوں کی یہ جگہ بن چکی ہے پوری جنت اور وہ جنگ ونگ تو نہیں لڑ سکتے. وہ تو پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہی ہے پوری، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ تاریخ میں کبھی ہارے ہی نہیں اور آپ دنیا کے سب سے زیادہ بہادر لوگ ہیں، فاتح روس ہے، فاتح امریکہ ہے. تو نہ ان کے پاس کوئی ایئر فورس ہے، نہ کوئی سائنس ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پشتون بیلٹ پاکستان کو دے دیں گے اور پرشین بیلٹ وہ تاجکستان میں، اور اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو جو ایران کے ساتھ کچھ جو علاقے ہیں وہ اسے دے دیں گے؟ آپ کے خیال میں از اٹ پاسبل ہی ہے جو پاکستانی فوج کا تھاٹ ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بھی ایسا چاہتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پشتون نیشنلزم کا ٹکراؤ ہے براہ راست ہماری اسٹیبلشمنٹ سے. اور پشتون اس وقت دوسرا میرے خیال ہے سب سے بڑا ایتھنک گروپ ہے پنجاب کے بعد. لیکن اگر افغانستان کے پشتون آ جائیں تو پشتون شاید نمبر 1 ہو جائیں، اور اگر نمبر 1 نہ بھی ہوں تو بہت مستحکم ہو جائیں گے. اور ایک وہ آزاد رہ رہے ہیں صدیوں سے، ان کے ساتھ مل کے اتنا بڑا پشتون بیلٹ ہو جائے گا جس کو پاکستان نہیں سنبھال سکے گا. اور اس بات کو میں خیال ہے سمجھتے ہیں، ہماری حکومت بھی سمجھتی ہے، اور وہ بالکل نہیں چاہے گی کہ افغانستان کے پشتون علاقوں کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب افغانستان کے پشتون پاکستان میں شامل ہونا چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. وہ ان کا تو مطالبہ ہے اور بڑے عرصے سے ہے کہ کے پی اور بلوچستان ہمیں بلونگ کرتا ہے، وہ ہمیں دے دیں. جی آپ وہ آپ سے علاقے توڑ کے لینا چاہتے ہیں، اور وہ کیونکہ ان کو بچپن سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، تو ان کا اس پہ اتنا ہی اسٹرانگ ایمان ہے جتنا ہمارا کشمیر کے معاملے میں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کے پی اور بلوچستان ہمارا حصہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان اس بات کا خواہش مند ہے اور نہ ہی یہ وہاں کے پشتون چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہے. تو کیا ہوگا؟ پاکستان اور یہ لڑتے رہیں گے؟
یہ تو آج کی بات نہیں، تو صدیوں پرانی بات ہے۔ جب بھی دلی میں مضبوط سلطنت رہی، مسلمان کوئی بادشاہ رہا جس کا کوئی سینٹرل ایشیا وغیرہ سے تعلق تھا، سمجھتا تھا، وہ ان کو قابو رکھتا تھا تو ٹھیک رہتا تھا۔ جب بھی سینٹر کمزور ہوتا تھا تو وہ یہاں شروع ہو جاتے تھے معاملات، شورش شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو ہر اس یورپ میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں جو جرمنی تھا کسی زمانے میں، تو وہ ہمیشہ سلطنتوں کو توڑنے والے رہے ہیں۔ یہ تو جہاں 2 خطے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ملتے ہیں، یہاں سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا ملتا ہے، تو ایسے ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں اور ملتے ہیں، وہاں اس طرح کی کانفلکٹ ہوتی ہے، اس طرح کے فسادات ہوتے ہیں اور ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اب تو صورتحال بہت سنگین ہے نا، کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان 500 سے ابو مار دیے اور 75 چوکیوں پہ قبضے ہو گئے، وہ بھی اپنے یہ تو دعوے کر رہے پاکستان ہیں۔ یہ سمجھتا ہے نا، پاکستان یہ دیکھیں نا، وہاں سے تو چوکیاں تو قائم ہیں، وہاں سے وہ یعنی ان کے بیسز ہیں، وہاں سے وہ اٹیک کرتے ہیں پاکستان ہے، پاکستان اس کو روکنا چاہتا ہے، تو پاکستان کو اب خاص طور پہ ایران میں جو صورتحال ہوئی ہے، سب کچھ اس میں امریکہ نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا کے اس سلسلے کا وہاں سے کوشش کرے کہ ٹی ٹی پی اور وہ ان کا خاتمہ ہو، اور وہ پاکستان قبضہ نہیں کرنا چاہتا، پاکستان اتنا پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کہ طالبان اس بات پہ راضی ہو جائیں، اور طالبان نے کچھ اشارے کیے بھی ہیں کہ مذاکرات پہ راضی ہیں کہ بھائی آپ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی حمایت بند کر دیں اور جو بی ایل اے ہے اس کی حمایت بند کر دیں، یعنی افغانستان کے اندر سے پاکستان پہ حملے بند ہوں۔ تو یہ اگر اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو میں امن ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہیں تک ہے کہ ٹی ٹی پی رک جائے تو بات ختم ہو جائے گی اور دنیا افغان طالبان کو کنٹینیو ہوتا ہوا دیکھ لے گی؟ نہیں، افغان طالبان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو تو ان کی وہ تو چلتے ہی امداد سے ہیں، اگر امداد روک لی جائے تو وہ خود بھی تتر بتر ہو سکتے ہیں اور پھر فسادات پھیلیں گے۔ تو افغانستان تو ہمیشہ سے ایک بہت ٹیڑھا مسئلہ رہا ہے اور رہے گا بہت عرصے تک۔ اپنی معیشت پاکستان کو نہیں کیسے ہے، دیکھ جی سوری اپنی معیشت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں ہے، ہر خطہ علیحدہ ہے، تو ایسے ممالک کو پہلے تو اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط ہوں گے، پھر کچھ کر سکیں گے نا۔ آپ پاکستان کو کے پالیٹکس کو اور وہاں کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس پر کیسے دیکھتے ہیں؟ جو قیاس ہے، آج کراچی میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی 15 کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، جو ویڈیو بھی آئی ہے، کہ اندر سے گولی چلی ہے، اور بالکل جائز چلی ہے اگر اندر سے بھی چلی ہے، کہ آپ اگر کہیں کسی کے گھر پہ حملہ کریں گے تو وہ اپنے بچاؤ میں گولی چلائیں گے۔ مگر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سندھ میں جو حکومت ہے وہ ایران سے بڑی ہمدردی رکھتی ہے۔ اس پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ اس نے جانے دیا اور اتنا بڑا موب نہیں تھا کہ اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تو کچھ لوگ کچھ اور بھی کہیں، گلگت میں بھی کچھ 6-7 لوگ مرے ہیں، ادھر اس علاقے میں 2 جگہ پر ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی دھرنے ہوئے ہیں۔ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ہونا تھا نا، ایران پہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوگا، اس طرح کا حملہ ہوگا، اس کا ریئیکشن تو پاکستان میں ہونا ہوگا۔ پاکستان میں 20% شیعہ آبادی ہے اور ان کی وابستگیاں ہیں، کھلے عام ایران کے ساتھ انہوں نے کبھی اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، ان کی ہمدردیاں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کے کئی جو وہاں علماء ہیں ان کے فالوورز پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ تو ہونا تھا۔ اور پاکستان میں مذہبی اختلافات بھی ہیں، ایتھنک اختلافات بھی ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں۔ پاکستان بھی افغانستان کی طرح کافی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں کبھی امن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہم چلتے رہے ہیں۔ پاکستانی جو شیعہ برادری ہے وہ تو بڑی پروگریسو ہے، بہت ہی ماڈرن ہے، اور جتنی پروگریسو وہ ہے شاید دوسرا سیگمنٹ جو سنی سیگمنٹ ہے وہ تو اتنا نہیں ہے۔ ہر میں یہ ادب کہوں گا کی کہ ان میں یعنی شیعہ برادری میں پروگریسو لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں، کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن یہ جو 47 سال گزرے ایران میں مذہبی حکومت کے، اس کا اثر پڑا ہے ہماری شیعہ برادری پہ، اور ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں اب وہاں سے ایران سے
بہت اسکالرشپ ملتی ہے، جاتے ہیں، پڑھ لکھ کے آتے ہیں وہاں سے علماء۔ آپ کا باپ پاکستان میں کبھی کوئی خالی ہوتا تھا جو ایران سے باضابطہ ڈگری یافتہ ہوتا تھا، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ اب تو آپ کو ہر گلی محلے میں ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اثر تو ہوا ہے مذہب کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لبرل سے زیادہ تعداد جو ہے وہاں مذہبی لوگوں کی ہے شیعہ برادری میں، اور جن کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ سنیوں میں بھی کہا جاتا ہے جی کہ افغانستان پہ سے جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں دیوبندی وہاں بھی بڑے ناراض ہیں، ان کے علماء بڑے برانگیختہ ہیں اور مشتعل ہیں۔ تو یہ تو دونوں ہی اچھا، ایران پر جو کچھ بھی ہوا وہاں ایران میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، کوئی خونی واقعہ نہیں ہوا، قطر میں بھی شیعہ رہتے ہیں، بحرین میں بھی رہتے ہیں، وہ باقی دنیا میں تو کہیں نہیں ہوا، یہ پاکستان میں سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا انداز ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے مجمع کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور دوسرے ہمارے جو مظاہرین بھی ہوتے ہیں وہ کانسیکوینسز کا نتائج پہ نظر رکھے بغیر دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ نے یہاں دیکھا ہے بہت دفعہ وائٹ ہاؤس کے سامنے اور جو مظاہرے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا کہ کس طرح سے مظاہرے ہوتے ہیں، کس طرح کیے جاتے ہیں۔ پہلے سے انفارم کیا جاتا ہے، پرمیشن لی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ آتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پورے میدان کی صفائی کر کے جاتے ہیں۔ اگر آپ صفائی نہ کریں تو ہزاروں ڈالر جرمانہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ That's true. اس طرح جو بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے، ملین ملین لوگوں کا میں نے مظاہرہ دیکھا ہے، اور وہ آتے ہیں اور جب صبح جا کے دیکھیں تو پورا میدان صاف ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ڈیموکریسی جو ہے اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ڈیموکریسی جو ہے نا وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر موب آ جائے تو سب کو مار پیٹ کے ٹھیک کر لے۔ اس لیے بار بار عمران خان صاحب بھی چوک پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑا مجمع آ گیا تو حکومت بدل جائے گی، اور ہم ایوانے جو ایوان ہے اقتدار کے ان پر قبضہ کر لیں گے۔ تو جب تک ہمارے یہاں یہ تھنکنگ نہیں پیدا ہوگی، پہلی تو یہ کہ نہیں، موب کے ذریعہ جمہوریت نہیں آتی، جمہوریت انتخابات کے ذریعے آتی۔ دوسری کہ انتخابات صحیح ہوں غلط ہوں، ایک دفعہ ہو گیا، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس کے نتائج مانیں اور آگے بڑھیں، اگلی باری کا انتظار کریں۔ ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ آپ جو ہیں جوڈیشری کو مضبوط کریں، الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کریں، بہت سارے طریقے ہیں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے، لیکن ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا، کہ اگر حکومت وائلنس کرتی تو آپ بھی وائلنس کریں اور مار پیٹ کے اپنی بات منوا لیں۔ اس لیے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ باتیں تو آپ کی صحیح ہیں، مگر الیکشن کے حوالے سے تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی قسم اٹھا رکھی ہے، حلف لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بھی صحیح ہونے ہی نہیں دینے ہیں۔ یہ فرسٹریشن وہیں سے پیدا ہوئی ہے نا، کہ مجھے اور آپ کو یا ایکس وائی زی کو تو کہتے ہیں کہ آپ آئین کو مانیں، قانون کی پاسداری کریں، اور وہ خود کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تھاٹ ہے اور کچھ لوگوں کا بھی ہے یقیناً، کہ خان صاحب کو جو اندر رکھا ہوا ہے، یہ جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ افغانستان پہ بھی وہ ان کی حمایتی ہیں، اور ایران میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی وہ کلرجی کی حمایت کرتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسی لیے رکھا میں ہوا ہے اندر؟ دیکھیے، نہیں دیکھیں، پاکستان میں آپ نے خود ہی ابھی بات کی کہ جو جمہوری الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے وہ اتنی مستحکم تو نہیں ہوتی نا، کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکے، ہے نا۔ آپ کو خود سامنے اس چیز کا اندازہ ہے۔ تو خان صاحب اگر اقتدار میں بھی ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اب صورتحال ہے اس سے کوئی مختلف ہوتی، یہی صورتحال ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایران میں اگر کچھ بھی ہوتا تو خان صاحب کا، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ایران کی حمایت میں نکل کھڑے ہوتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کو اس لیے خان صاحب جیل میں ہے کہ فوج نے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے پاکستان میں کہ کسی کو حکومت ہٹا دی جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے 2-3 سال باہر رہتا ہے، وہاں سے بیانات دیتا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور پھر جب جو دوسری حکومت آئی ہوتی ہے یہاں، اس کے اختلافات ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پھر اس کی چھٹی کرا دی جاتی ہے اور باہر والے کو بلا کے پھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی یہ آفر دی گئی تھی، لیکن وہ اس پہ مانے نہیں، وہ اڑ گئے، وہ کہتے نہیں، یا تو فوری طور پہ میری حکومت بحال کرو یا انتخابات کراؤ، اور ہم سمجھوتے کے ذریعہ نہیں، انتخابات کے ذریعہ آئیں گے۔ تو چونکہ وہ پیٹرن توڑ دیا انہوں نے، اس لیے وہ جیل میں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان میں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں
تو انہیں ہیومن رائٹس، سول رائٹس اور سیوک رائٹس سے لے کر اور ڈیموکریٹک رائٹ سب یاد آتے ہیں، اور حق اور سچ، اور جو حکومت فیصلے کر رہی ہوتی ہے اس کی مخالفت لازمی کرنی ہوتی ہے. تو آج وہ اگر بالکل باہر ہوتے ہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر تو وہ مخالفت کرتے نا، اور ان کا پرسپشن اس سے بڑا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ دو باتیں اور ہوتی ہیں ان کا آپ نے ذکر ہے کیا. ایک تو کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا بہت اچھا لگتا ہے، جی جب جی جی حکومت جی میں ہوتے ہیں بالکل. میڈیا کے بہت خلاف ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بار بار جا کے جرنلوں سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تنہائی میں ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑے برے لوگ ہیں، ان کو ہٹا کے ہمیں لے آؤ. اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب جنرل زیادتی کر رہے ہیں اور ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، جنرلوں کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں. تو ہمارے یہاں سیاست بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کا کردار مختلف ہوتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو مختلف ہوتا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں، اس کو سم اپ یہی کریں گے کہ جیسے افغانستان چل رہا ہے وہ بھی ایسے چلتا رہے گا اور یہ بھی ایسے چلتا رہے گا. دیکھیے نا، جب تک آپ بڑے فیصلے نہیں کریں گے، پاکستان کو میں بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل نیریٹو کی ضرورت ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے کارخانے چل سکے، سستی بجلی. اور یہ صرف ٹیکس لگا کے آمدنی بڑھانے سے حکومتیں نہیں چلتی. آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی، آپ کو ملک کے اندر جابس کریٹ کرنے پڑیں گی. تو یہ سارے بہت مشکل کام ہے اور اس کو کوئی کرنے کی کوشش بھی نہیں ہو رہی. تو جب تک یہ نہیں ہوں گے یہ باتیں تو ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان حلقے ہیں خاص کر ساؤتھ ایشیا کے اور مڈل ایسٹ میں بھی کچھ تھوڑا سا نظر آیا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ گریٹر اسرائیل کے حق میں ہے یا یورپ اجازت دے گا اس بات لیکن کو؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ جیسے کہ اسرائیل کو، یعنی اسرائیل کا ایک کردار بھی ظاہر ہے فلسطین میں جو ہے اس کی سارے مسلمان ناراض ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے یہاں یہ کہ اسرائیل کو ہوا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. جس کو کسی اور کو اگر بلیم کرنے کے لیے کوئی اور نہ مل رہا ہو تو اسرائیل پہ ڈال دو. انہیں پتا کہ اسرائیل اتنا دور ہے کہ اسرائیل بارڈر بھی نہیں کرتا، کوئی تردید بھی نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے. اب آسانی سے ان کو ڈال کے نکل جائیں کہ یہودی سازش ہے. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر چیز میں کوئی یہودی سازش ہوتی ہے اور سب کچھ ہمارے ملک میں اسرائیل ہی کر رہا ہے. اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اتنی دلچسپی، ایک حد تک پاکستان کی اہمیت ہے اور اس پر نظر ضرور اسرائیل رکھتا ہوگا، لیکن اسرائیل اس حد تک بھی انوالو نہیں ہے ہمارے معاملات میں جتنا ہم سمجھتے ہیں. سر، احمد نورانی کو آپ بھی جانتے ہیں، ہوں امریکہ میں ہے. ہوں انہوں نے تازہ ترین ولاگ کیا ہے کہ جی جو عاصم منیر ہے فیلڈ مارشل ڈیفنس کمانڈر، وہ ہے ہی ایران کے خلاف. اور جب آئی ایس آئی کے چیف تھے، یہ خبر ہم نے پہلے بھی سنی ہے، مگر انہوں نے بہت ویل کانفیڈنٹلی کہ جناب ایران گئے تو پاسداران انقلاب اور فوج کے ساتھ وہ الزامات لگائے جو پبلک میں تو پاکستان میں ذکر ہوتا ہے مگر اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. اور اس کو انہوں نے ایکسپلین اس طرح کیا کہ جو یہاں شیعہ سنی کے اختلافات ہیں اس کو انہوں نے اس طرح پیش کیا جیسے شواہد موجود ہے. اور ان کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہے ایران کے دشمن اور یہ مینٹلی بھی اپسیٹ ہے. امریکہ سے بیٹھ کے اس طرح کے ویلاگ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جرنلزم کو یا پاکستان کے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے ذاتی اس میں لڑائیوں میں؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، نورانی کی جو کچھ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. انہوں نے کچھ خبریں کی جس کا ری ایکشن ہوا، اس کی وجہ سے ان کے گھر کے خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں کافی کچھ بھگتنا پڑا. تو اس وقت ان کے بھی دل میں ایک بٹرنس ہے، فوج کے دل میں ان کے خلاف بٹرنس ہے، اور کئی بیچ سے کوشش بھی نہیں ہوئی ہے کہ اس بٹرنس کو کم کی جائے، ان کے تعلقات بہتر بنائے جائیں. تو اگر نورانی کی باتوں کو اگر اس سے الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. رہی بات کہ یہ سب کچھ جنرل عاصم منیر کا کیا ہوا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کیا ہوا، یہ اسی وقت شروع بات صحیح ہوتی کہ اگر ایران پہ حملہ عاصم منیر نے کیا ہوتا یا ان کے کہنے پہ کیا ہوتا. اب کچھ ہی طرح پتہ ہے کہ یہ تو کبھی بھی ایران، جب سے ایران میں بادشاہت ختم ہوئی اس وقت سے آج تک ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے. اور ہمیشہ امریکہ میں ایک خاص قسم کا سینٹیمنٹ کے حوالے سے
تو اس میں آصف منیر کا ہونا یا نہ ہونا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ کو بھی بہت شکایتیں ہوں گی، مجھے بھی بہت زیادہ ہیں، اور بہتوں کو پتہ بھی ہوں گی، مگر جب ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم گمراہی کم کریں نہ کہ بڑھانے کے بجائے، اور پھر جب آلریڈی آگ لگی ہوئی ہو اس سے تیل ڈالنا، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ایک مناسب رویہ ہے اپنے انڈیویجول ایشوز کو لے کر۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے صحافی کے طور پہ کہ آپ کسی پہ کوئی بھی الزامات لگائیں، اس کو آپ ثابت کر سکیں، لیکن بالکل ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بات کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے صحافت شروع کی تھی اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے، یار خبر دے دو چھپ کے ٹھیک ہو جائے گی، تردید آ جائے گی تو تردید کس نے دیکھا ہے، اور خبر دے دو۔ یعنی ایسی ایسی خبریں لوگ دے دیتے تھے جن کو مثلا میں بتاتا ہوں، یہاں ایک بریفنگ ہوئی، فون آیا تو یہاں ایک بریفنگ ہوئی، وہ اس طرح ہوئی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وزیر اعظم تھے نواز شریف، وہ آئے ہوئے تھے، تو ایک بڑے صحافی وہاں سے آئے تھے پاکستان سے، انہوں نے باہر نکل کے بریفنگ کے اور کہا کہ فوری طور پہ تو یہ خبر چلا دو، انہوں نے دے دیا ابھی پر دے دیا کھڑے کھڑے کہ وہ جو ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان بڑے قریبی حلیف ہیں اور ان تعلقات میں مزید بہتری ہوگی اور معیشت اور فلاں فلاں میں مزید تعاون آگے بڑھے گا۔ مگر میں نے ان سے کہا جب وہ ختم کر، میں نے کہا تو یہ بات ہے تو انہوں نے کی ہی نہیں، تو بات کی، یعنی کوئی فرینڈلی بریفنگ تھی لیکن کسی اور موضوع، تو انہوں نے مڑ کے کہا کہ اس کی تردید کرے گا، میں کہا میں اس پہ تردید والی کوئی بات نہیں، کہنے گا بس پھر میں نے دے دی خبر، بعد میں تفصیل سے خبر دے دوں گا۔ تو ہمارے ہاں میں کبھی آپ سے جی میں آپ سے یعنی آخری سوال کرنے جا رہا ہوں۔ جی حقیقت پہ بیس کر کے خبر کرنے کی کوشش بہت کم ہوتی ہے ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بالکل کیا چیز لوگ بائٹ کریں گے وہ چلا دو۔ میں آخری سوال کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان اتنی خدمت کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، ایک اب جنگ بھی اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، اور غازہ امن سے لے کر سارے معاملات میں زمین پہ گراؤنڈ ریئلٹیز الگ ہیں بالکل۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں جو اسپیکولیشن ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی مرحلے پر امریکہ پاکستان اور انڈیا کو ساتھ بٹھا کر کشمیر کے معاملے کو ختم کروائے گا، وہ جس طرح بھی ہو کہ جو جہاں پر ہے وہیں رہے اور ان دونوں کے تعلقات بہتر ہوں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہے جس میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی تو میرا خیال ہے خاموش ہی رہیں گے، کوئی بھی بین الاقوامی جو طاقت ہے اس میں الجھنا نہیں چاہے گی، بڑا گنجلک مسئلہ ہے جس کا کوئی حل فوری طور پہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ حل ممکن تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اب تو انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں کہ پورے کشمیر لے سکتا ہے اور پاکستانی سمجھتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، تو دونوں ابھی جب تک دونوں کے رویے میں نرمی نہیں آتی کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ وہ پانی کا مسئلہ تو سنگین ہوتا جا رہا ہے، جس پہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے، آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی بہت میں تو دباؤ ہے، نہ ورلڈ بینک کا ہے، اور اس نے پانی بند کیا ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں ہمارے دوست ہیں وہ ورلڈ بینک میں پانی کے محکمے میں بہت عرصے تک انہوں نے ملازمت کی، اور انڈیا پاکستان کے دوران جو مذاکرات ہوتے تھے، جو مفاہمت ہوتے اس میں کرانے میں انوالو رہے، بہت سینئر آفیشل تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو انڈیا پانی روک نہیں سکتا، دوسرا روکنے میں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور بہت مسائل ہوں گے اس کے لیے، جو ہے سندھ کا معاہدہ ویلڈ رہے گا، کبھی ایسا ہوگا کمی بیشی ہوتی رہے گی، اونچ نیچ تو انڈیا پاکستان تعلقات میں چلتی رہتی ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا بحران ہوگا کہ جس میں پاکستان کو پورا پانی ڈینائی کر دیا جائے۔ انور بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا بہت آج کا پروگرام۔ آپ کے سامنے ساری گفتگو، ہر چیز واضح ہو گئی ہے انور بھائی کے اینگل سے، اور اپڈیٹ ہے یہ سارا، تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔